हाँ, शुएब साहब और मानी साहब, ये कलाम का तर्जुमा हो रहा है। मैं अपने 2-3 दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भरपूर ताउन किया है इसमें। ये सब दोस्त मानी साहब के देखे भाले हैं। जी सर। एक जनाब मुर्तज़ा आज़म साहब हैं, उन्होंने मेरे इस काम में ताउन किया। जी सर। एक डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब हैं। जी सर। ये हर वक्त मेरे साथ रहे हैं तर्जुमा कराने में। एक ये बैंक के मैनेजर साहब हैं, अब्दुल गफ्फार जौहर साहब। जी सर। ये हमेशा साथ रहे हैं इस काम के अंदर। मौला पाक इनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। जनाब हज़रत इकबाल साहब जिंदा रोज साहब भी इनकी इस काविश और कोशिश को, ये मुसलसल इन्होंने काविश और कोशिश की है, इसको कबूल फरमाए इनकी मेहनत को। तो ये अपना तारुफ खुद ही आपसे कराएंगे। एक जवार सूरत अली साहब भी हमारे साथ हमेशा बैठे रहें और इस काम में ताउन कराते रहें। जी साहब आप तारुफ कराएं, ये शुएब साहब हैं। जी सर। और मानी साहब को तो आपने देखा हुआ है ना। जी सर। मानी साहब से और शुएब साहब से अपना तारुफ कराएं। जी सर। अंग्रेजी में कराएं या उर्दू में, या जो जिस लैंग्वेज में वो सब जान लेते हैं। हाँ, उर्दू में तारुफ करा देते हैं। चलो उर्दू में करा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। मैं जमाली कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। डॉक्टर खालिद का शागिर्द भी हूँ और बैंक में काम करता हूँ। ज़राई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान उस्ताद मोहम्मद ब्रांच में एज ए मैनेजर भी काम करता हूँ। इसके अलावा अपनी कुछ ज़मींदारी किस्म की मसरूफियात हैं। ये अभी जो पिछले दिनों ये सिलसिला ये आपकी वजह से हुआ। हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें ये मौका फराहम किया कि हमने इस पूरे कलाम के तफसीर और तर्जुमे के दौरान रेगुलरली डॉक्टर साहब सर खालिद साहब के पास बैठे थे और सर हमने काफ़ी कुछ गेन किया है। और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि जिस तरह से हम इस पूरे कलाम के तफसीर के दौरान डॉक्टर साहब के पास बैठे और कुछ गेन भी किया, इस तरह से इंशाअल्लाह आप भी इस कलाम को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि मुसलसल इस पर अमली इक़दाम भी करेंगे और इस अपने प्रोग्राम को आगे चलाएंगे ताकि हमारा जो मकसद है वो मकसद तक हम पहुंच सकें। हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आप ही की वजह से शायद डॉक्टर साहब इतना तकलीफ नहीं करते, क्योंकि वो किसी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, गुफ्तगू करना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी वजह से उसने इतना तकलीफ भी बर्दाश्त किया। और हमारी खुशनसीबी है कि तफसीर के दौरान हमें चुन लिया कि आप मेरे पास बैठे रहें। जिस तरह काजी हसामुद्दीन मौलाना रूम के पास बैठा करते थे, वो भी खुशनसीबों में उसका शुमार होता है। और हम भी अपने आप को खुशनसीब कहते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर का हम पर एहसान है कि उसने हमें अपने लिए चुन लिया। अब ये हमारा फर्ज बनता है। इसके अलावा सर मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं काफ़ी तकरीबन 8-10 साल से डॉक्टर साहब की सोबत में बैठा रहा और यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब का शागिर्द भी रहा हूँ। लेकिन जो ज़ौक़ इस मर्तबा इस तरफ रग़बत हमारी हुई, पहले शायद नहीं हुई थी, हम डॉक्टर साहब को समझ नहीं सके थे। इस मर्तबा जब कलाम इकबाल का तर्जमा हुआ तो हर बात हमारी समझ में आ गई और इंशाअल्लाह अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि हम अपने मकसद इस अज़ीम को हासिल करें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे ख़त किताबत के ज़रिए रब्ता रखें। और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी कभी कभार टाइम निकाल कर ये तकलीफ़ करके हमारे साथ रब्ता कायम किया करें, क्योंकि वैसे भी बहरहाल हेड ऑफिस हमारे पास है, जहाँ डॉक्टर है हेड ऑफिस वहाँ पर है। तो हमने भी यहाँ पर एक इदारा ऐसा ही इदारा खोला है जैसा कि आपने वहाँ पर अमेरिका में। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने पहल की है, आप लोग हमसे बाजी जीत गए हैं और हम डॉक्टर के सोबत में बैठकर भी ये इब्तिदा नहीं कर सके। बहरहाल फिर भी हम आपकी बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने फिर भी हमें इस तरफ माइल किया और ये हमारी खुशनसीबी भी हम इसको कहते हैं। और हम डॉक्टर साहब के भी मशकूर हैं
اس کے علاوہ سر ایک اور ہماری گزارش ہے کہ یہ کیسٹس ہم نے 10 نمبر سے شروع کی ہیں، جو انشاءاللہ 100 سے شاید ہو سکتا ہے کراس کر جائیں یہ کیسٹس، پھر اس کے بعد کلام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ یہ جو 9 کیسٹس پہلے معنی اور تفسیر ہو کر آپ کے پاس آ چکے ہیں، آپ ہمیں مہربانی کر کے یہ کیسٹس ڈپلیکیٹ کر کے ہمیں بھیجوا دیجئے، ہم اپنا ایڈریس بھی بھیج دیں گے، اس میں بھیجوا دیجئے تاکہ ہمارا بھی سیٹ کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ یہاں پر جو کلام کا ترجمہ ہو رہا ہے اس کی ہم 2 کاپیاں، ایک تو آپ لوگوں کی ہے، ایک ہم نے اپنے لیے بھی ایک کاپی رکھی ہوئی ہے، اور ہم نے یہاں پر باقاعدہ ادارہ کھولا ہے اور اس کا آفس بھی ابھی چند دنوں میں انشاءاللہ ہم کھول رہے ہیں، یہ ہمارا پروگرام ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ تو سید ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکیں اور ڈاکٹر صاحب سر خالد اور علامہ اقبال کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ساتوں آسمانوں سے پار اس طرف ہم بھی اپنی کہیں کوئی منزل پا سکیں، آمین۔ اور سر میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس گڑی خیروں میں ڈاکٹر خالد صاحب کے دوستوں میں سے 2 گہرے دوست ہوا کرتے تھے، ایک زوار رحمان علی اور ایک زوار مراد علی۔ میں زوار رحمان علی کا بھانجا ہوں، جو ڈاکٹر خالد صاحب کا گہرا دوست اور ہمراز رہ چکا ہے۔ ابھی تو اس کا ڈیتھ ہو چکا ہے، کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ ضیاء الحق صاحب جو سمیع صاحب کے بھائی ہیں، وہ ان کا فوٹو نکال کے لائے تھے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی اس کا فوٹو دیکھا ہو۔ اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب کے اسی دوست کا بھانجا ہوں۔ اور ایک دوسری بات بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے، نوازش ہے کہ اس نے مجھ پر مجھے ایک خطاب دیا جوہر کا، اور میں اسے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی اعزاز کو اپنے کو برقرار رکھ سکوں اور اپنے جوہر کو جو ہے وہ آشکارا کر سکوں۔ کیسے صحیح ہو گیا ہوا؟ اور سر اسی ڈاکٹر کے دیے ہوئے اسی خطاب کا صلہ ہے شاید کہ اسی خطاب کے بعد میں نے علامہ سر محمد اقبال کے شان میں کچھ شعر کہے ہیں، وہ میں اس وقت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں اس وقت کہ آپ کو وہ سناتا جاؤں۔ وہ شعر اس قسم کے ہیں سر: اقبال تیری عظمت کو لاکھوں سلام، اقبال تیری عظمت کو لاکھوں سلام، تو ہے آقا میرا میں ہوں تیرا غلام، اقبال تیری عظمت کو لاکھوں سلام، عظمت آل نبی سے واقف تیری ذات ہے، عظمت آل نبی سے واقف تیری ذات ہے، سجدہ ہے تیرا نجف میں کربلا میں قیام، اقبال تیری عظمت کو لاکھوں سلام، تو جو روئے تو تجھ کو منائے علی خود، تو جو روئے تو تجھ کو منائے علی خود، اپنے ہاتھوں سے پلائیں عباس تجھے جام، اقبال تیری عظمت کو لاکھوں سلام، تو ہے آقا میرا میں ہوں تیرا غلام۔ اور سر میں اپنا ایک خواب جو میں نے دیکھا تھا وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ یہ مناسب موقع ہے، اور علامہ اقبال کے ہی بارے میں نے وہ خواب دیکھا تھا تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں۔ خواب ایسا ہے سر کہ ایک جگہ 4-5 آدمی جمع ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سر اقبال اندر بیٹھے ہوئے، اندر ایک کمرہ ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو میں بھی اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا، میں نے کہا میں بھی اس سے ملوں گا۔ میں اندر گیا، ایک چٹائی پر نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ایک طرف کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور ایک طرف ایک بڑا سا چیز ہے جو مجھے معلوم ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی ٹیپ ہے۔ یہ میں نے اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی بتایا، ہاں سر 2 سال پہلے وہ ڈاکٹر کو اس ٹائم پر میں ایسے بتایا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو کلام کا تفسیر ہو رہا ہے اور جس میں ہم بھی بیٹھے ہیں، شاید ہمارے اسی خواب کا ہی نتیجہ ہے، اور وہ ٹیپ کی مانند ہے۔ سر اقبال صاحب کو میں نے جو دیکھا، میں جیسے اندر داخل ہو گیا تو وہ بیٹھا ہوا ہے، میں سائیڈ میں اس کے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سر اقبال ہے، یہ تو سر خالد ہے۔ بالکل سائیڈ میں سے سر خالد معلوم ہو رہا تھا، لیکن پھر میں نے اس کو
سامنے سے دیکھا، میں نے کہا تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ واقعی، تو پھر جو دیکھا تو واقعی وہ سر خالد تھے. پھر سر میں نے دوبارہ غور کر کے دیکھا تو پھر مجھے یقین آ گیا کہ وہ سر اقبال تھے. تو سر بس پھر خدا ہی جانے کہ سر اقبال جو ہے وہ سر خالد ہے یا سر خالد سر اقبال ہے. بہرحال اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر کچھ مضامین لکھے ہوئے تھے، لسٹ تھا. اس نے مجھ کو کہا کہ بھائی میں امتحان دے رہا ہوں، آپ ایسا کریں کہ کوئی مضمون مجھے چن کر دیں. میں نے کہا سر میں اور آپ کو مضمون چن کر دوں، میں آپ سے بڑھ کر تو نہیں ہوں سر. تو اس نے کہا نہیں یار، بس میں نے آپ کو کہا ہے نا، آپ چن کر دیں. تو میں نے سر ایسا کیا کہ فلاسفہ جو لکھا ہوا تھا اس پر میں نے جو ہے ٹک مار کیا. میں نے کہا سر اس مضامین میں امتحان دے دو. اس نے کہا یہ تو سبجیکٹ میرا ہے، کوئی اور سبجیکٹ بتاؤ. اس طرح سر پھر وہ خواب کا کیا تھا. پھر اچانک کچہری کرتے ہوئے پھر وہ کھڑا ہونے لگا، اپنے بوٹ تلاش کرنے لگا. میں فوراً بھاگتا ہوا اس کے بوٹ اس کے سامنے آ کر رکھ دیے. یہ اتنا مجھ پر سر کرم ہوا ہے، اور اسی شاید کرم کا نتیجہ ہے کہ وہی ٹیپ، وہی کتابیں، وہی کیسٹس ہمارے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ سر اقبال کے کلام کا ترجمہ ہو رہا ہے. اور مزید بھی سر آپ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. تو یہ تعارف تھا جناب غفار صاحب کا. یہ میرے بہت ہی زیادہ عظیم اور عزیز دوست کے بھانجے ہیں. وہ اس وقت فوت ہو چکے ہیں، لیکن بہت پیارا انسان تھا وہ، اور بہت درویش آدمی تھا. اسی مناسبت سے یہ بچہ، یہ غفار صاحب، اس کا بھانجا ہونے کی مناسبت سے مجھے بہت پیارا اور دوست ہے. ویسے بھی بہت مخلص آدمی ہیں. ان کا تعارف تو ہوا. اب یہ جناب صورت علی صاحب جو میرے دوست ہیں، زوار صورت علی صاحب، ان کے دوسرے بھانجے ہیں یہ غلام باس. یہ ڈاکٹر ہیں، کئی سال سے یہیں پریکٹس کرتے ہیں. یہ اپنا تعارف کرائیں گے. آپ اپنا تعارف کرائیں. جناب سید شعیب نقوی صاحب، السلام علیکم. تحفہ عالی مدد بنکر پاک آپ کے درجات بلند فرمائے. محمد و آل محمد آپ کو حریت نصیب فرمائے. آمین. اور صاحب عمر فرمائے. آمین. کن فیکون کا مالک فرمائے. آمین. بھائی شعیب صاحب، ہم سر خالد صاحب کی صحبت میں بہت عرصہ ہو چکا ہے، 10-12 سال شاگرد ہیں. ان کی صحبت میں کچہری میں بیٹھتے ہیں. پہلے ہمارا بھائی سمی صاحب بھی آیا تھا، اس سے بھی یہاں ہمارا تعارف ہوا تھا، اور کچہریاں ہوئی تھیں، اور سر کا کلام بھی ٹیپ کر کے وہاں لے آیا تھا. اب سر خالد صاحب نے کہا، حیدرآباد ہم گئے تھے، میں اور زوار صورت علی صاحب. سر نے کہا کہ ڈاکٹر شعیب صاحب نے کہا کہ کلیات اقبال کا ترجمہ کرنا ہے، اور ہم نے ادارہ وہاں بنایا ہے. ہم بہت خوش ہوئے کہ سر اس کلام کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو فرمائش کی کہ ہم کو کلام کا ترجمہ کر دیں، کہ ادارے میں اور بھی لوگ مستفیض ہوں، اور بھی لوگ اس سے درس حاصل کر سکیں. پھر سر خالد صاحب کو وہاں بھی آسائشیں اور جگہیں اور مقام بہت تھے. ایک دوست نے تعلیم 20,000 کا لے کر بنگلہ خالی کر دیا کہ ابھی یہاں ہی ٹیپ ہوگا، مگر یہ اقبال کا اور سر خالد کی مہربانی ہوئی کہ یہاں گھڑی کے رو آ گئے اور ہم کو چن لیا کہ بھائی یہ کلام کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے. ہم اپنے کلام کام میں لگ گئے، ترجمہ کرنے شروع ہو گئے. اب یہ کلام شعیب صاحب، یہ سر اقبال کے کلام سے ہم نے یہ سبق اخذ کر لیا ہے کہ زندگی نہیں ہے جب تک خود ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. زندگی کچھ بھی نہیں مانا رکھتی جب تک خود ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. خود ہی کوئی آگے لینا ہے، خود ہی انسان کی زندگی ہے، وہی بقا ہے. جب تک خود ہی پیدا نہیں ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے. اس مضمون سے سر خالد کا کلام ہے، یہاں ضروری ہے کہ ہم اس کا بھی کچھ حساب پڑھ لیں.
وہ اس طرح ہے کہ حسن غلط، عشق غلط، سوز غلط، چاہ غلط، گر نہ پیدا ہو خودی، درد غلط، آہ غلط، ذکر غلط، فکر غلط، نغمہ غلط، ساز غلط، گر نہ پیدا ہو خودی، سب کے سب انداز غلط، مینا غلط، جام غلط، بادہ گلفام غلط، گر نہ پیدا ہو خودی، زیست کے ہر کام غلط، صبح غلط، شام غلط، گردش ایام غلط، گر نہ پیدا ہو خودی، کفر کیا اسلام غلط، گل غلط، لالا غلط، رند کون سالہ غلط، گر نہ پیدا ہو خودی، گریا غلط، نالا غلط، صورت غلط، سیرت غلط، نفرت غلط، الفت غلط، گر نہ پیدا ہو خودی، کثرت غلط، وحدت غلط۔ اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہم سے ہو سکے، ہم کو کرنا ہے، ہو سکے کیا ہم کو کرنا ہے کہ خودی کے مقام پر آپ خود کو لے آئیں۔ خودی ایسے پیدا نہیں ہوتی جب تک ہم ازداد سے نہیں نکلیں۔ ازداد سے نکلیں گے ہم خودی کی راہ کے مسافر بن جائیں گے، پھر آگے ہمارے منزلیں طے ہوتی جائیں گی۔ محمد وآل محمد ہماری مدد فرمائے گا، اور ہم ایک دن محمد وآل محمد کی دعا سے یہ جھنڈا گاڑ دیں گے، اور سر خالد کی بھی یہی چاہت ہے کہ ہمارے شاگرد کن فیکون کے مالک ہو جائیں، اور شہنشاہ اقبال کی بھی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے۔ ایک خواب دیکھا میں نے سر اقبال کا کہ میں نے بہت گریا کر رہا تھا، کچھ مسائل تھے، کچھ ماحول بگڑا ہوا تھا معاشرے میں، ہم پریشان تھا، بہت گریا کر رہا تھا۔ سر اقبال اور سر خالد اور بھی کچھ درویش بیٹھے ہوئے ہیں، ہلکا بنائے، میں وہاں گیا ہوں، آؤ فضا کی ہے سر اقبال کے پاس، سر میری مدد کیجئے۔ سر مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے سر خالد کو کہ اس بچے کی مدد کیجئے۔ پھر دوسرے دن میں نے خواب دیکھا کہ سر اقبال بیٹھے ہیں، میں نے سر سے فریاد کی ہے، سر میری مدد کیجئے، آپ فقیر ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، حسینی لال ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو سر اقبال نے ہم کو وہ صحرا کا لالا عطا کیا ہے، اتنا خوبصورت لالا ہے وہ کہ ہم دیکھتے ہی بہت باغ بہار ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی سر اقبال کے ہمارے اوپر کرم نوازی ہیں، احسان ہے، وہ بہت مرتبہ زیارت کراتا ہے۔ جب سے یہ کلام ہم نے شروع کیا ہے تو بہت مرتبہ سر اقبال نے ہم کو دیدار فرمایا ہے۔ سر اقبال نے اس کلام کے تفسیر و تشریح کے درمیان، شہنشاہ اقبال نے ہمارے کو کلام کے درمیان ہی دیدار فرمایا ہے۔ اور سر اقبال نے چاہا کہ پوری امت مصطفیٰ کو خودی کے مقام پر پہنچا دو، مگر یہ قوم سر اقبال سے فائدہ نہیں حاصل کر سکی ہے۔ اب آپ نے وہاں جو ادارہ کھولا ہے، ہم بہت خوش ہیں کہ پنتن پاک راضی ہوگا اور اس ادارے سے بہت سے لوگ مستفید ہوں گے اور اپنی خودی کو پا لیں گے۔ سر ڈاکٹر شعیب صاحب اور بھائی سمیع صاحب، آپ کے ہم بہت مشکور ہیں اس وجہ سے کہ سر خالد صاحب کو آپ نے ہی مائل کیا، قائل کیا ہے کہ ترجمہ کر دے، ہم اقبال کے کلام کا ترجمہ کر دے، کیونکہ یہ بڑے شاہ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، یہی سر کی ذات ہے جو لفظ بلفظ اور موقع کی تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں، کوئی اور تفسیر و تشریح نہیں کر سکتا۔ اور سر خالد صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو سر نے چنا ہے اور ہم اس کلام میں سر کے معاون رہے ہیں۔ محمد وآل محمد سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو کامیاب و کامران نصرت عطا فرمائے، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ محمد وآل محمد آپ کو فتح، نصرت اور کامرانی عطا فرمائے، آپ اپنی خودی کے صاحب بن جائیں۔ اور ہمارے لیے بھی آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ ہم بھی اپنے مقام کو پا لیں۔ ڈاکٹر شعیب صاحب اور بھائی سمیع صاحب، بات تو یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ لطیف سرکار نے ہمارا ایک بیت کہا ہے کہ کندھی متھے جھوپڑی کندھی متھے مورکھ انج مرن، کندھی متھے جھوپڑی مورکھ انج مرن۔ سر اقبال ایسے ہی ہے کہ سر خالد ہمارا سر اقبال ہے، وقت کا اقبال ہے، وہ ہمارے موجود تھا اور بہت عرصہ اس کی خدمت میں رہے، اس کی صحبت میں رہے، مگر ہم کو یہ شوق، یہ اشتیاق نہیں بڑھا کہ ہم اس کی تفسیر کرائیں، سر سے تشریح کرائیں۔ آپ نے پال کی اور بازی جیت لی ہے، مولا حسین ہم پر راضی ہوگا، اور آپ سے ہی ہم نے سبق حاصل کیا، اور ہم اب یہاں ادارہ کھول رہے ہیں
زندہ رود کے نام سے، اور یہی قسطیں ہم دب کر رکھیں گے کہ یہاں ایک ادارے کی طرح کام کریں. اور سر کا وہ تحریری بھی کلام ہمارے پاس موجود ہے، سر خالد صاحب کا تحریری کلام بھی ہمارے پاس موجود ہے جو آپ کے پاس بھیج چکا ہے. وہی فوٹو کاپی بھائی سمیع صاحب نے جب یہاں آیا تھا ہمارے پاس بھیج دی تھی خط کے ذریعے، وہ کلام بھی ہمارے موجود ہے. بات یہ ہے کہ خود ہی کو پا لیں تو ہماری یہ زندگی ہے، اگر ہم خود ہی کو پا نہیں لیا تو ہم فیل ہیں. بات مختصر یہ ہے. اس وجہ سے ہم کو عمل کے ذریعے سے گزرنا ہے، اور عمل وہ عمل جو اتباع محمد میں ہو. عملاً زیرن زبرن ہم کو اتباع محمد کرنی ہے، پھر ہم کو عشق بڑھے گا. اس عشق جب عشق ہم کو واردات کرے گا، محمد والے محمد میں اتباع محمد والے محمد میں عشق بڑھے گا تو ہم خود ہی کے صاحب بن جائیں گے، آگے نکل جائیں گے. جی علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے کہ آپ سے ہو سکے خود کو کھینچ کھانچ کر ازداد سے نکالو تاکہ تم مردوں کی راہ پر گامزن ہو سکو. یہ امیر علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے کہ ازداد سے نکلو. ازداد یہ ایک مرتبہ تو ہماری پیدائش ماں باپ کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور اب ہم کو بغیر ماں باپ کے خود کو پیدا کرنا ہے، خود کو پیدا کرنا ہے. صحیح ہے. تو ہم خود ہی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے. ماں باپ کے ذریعے ایک مرتبہ ہماری پیدائش ہوئی، اب ہم کو بغیر ماں باپ کے خود کو پیدا کرنا ہے، کیونکہ اپنی میں جب ختم کریں گے تو ہی بنے تا ہوتی. سرکار لطیف علیہ السلام نے ہم کو درس دیا ہے، ہی بنے تا ہوتی. جب ہم اپنی میں کو ختم کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا. صحیح. ڈاکٹر شعیب نقوی صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اس کلام کی فرمائش کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. کیوں کہ آپ اگر یہ فرمائش نہیں کرتے سر خالد صاحب کو تو ہم کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. اب بات یہ ہے کہ سمیع صاحب سے تو یہاں ملاقات ہوئی تھی، کچہریاں بھی ہوئی تھیں، بہت گپ شپ بھی ہوئے تھے. اب آپ کا غیبانہ تعارف سر خالد صاحب نے ہم کو کر دیا ہے. اس تعارف کے بعد ہم کو اشتیاق بڑھ گیا آپ کے ملنے کا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ پاکستان آئیں ہم کو آگاہ کریں کہ آپ سے ہماری ملاقات ہو اور آپ سے کچھ گفتگو ہو سکے. ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں، اور سر خالد صاحب کے، سر اقبال کے بھی بہت مشکور و ممنون ہیں. آخر میں آپ کو سلام اور یا علی مدد بولتا ہوں، سمیع صاحب کو اور ڈاکٹر شعیب نقوی صاحب کو اور آپ کے دوستوں کو اور اس ادارے میں آپ کے تعاون اور معاون کرنے والوں کو ساروں کو ہم یا علی مدد بولتے ہیں. تو یہ تھے جناب ڈاکٹر غلام عباس صاحب، انہوں نے اپنا تعارف آپ کرایا. یہ میرے ساتھ ہر وقت حاضر ناظر رہتے ہیں، یہ 2-3 لڑکے، اور یہ کلام کا ترجمہ یا تشریح جو بھی سمجھ لیں یہ ہو رہا ہے. چونکہ ان کی مدر ٹنگ اردو نہیں ہے، اردو اس علاقے میں پڑھائی بھی نہیں جاتی. ان کی مدر ٹنگ بھی سندھی ہے اور ان کی تعلیم بھی سندھی میں ہوئی ہے، اس لیے ان کی اردو ٹوٹی پھوٹی تو نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے، ٹھیک ہی ہے، سمجھ میں تو آتی ہے نا بات. جی سر. ابھی میں عبدالغفار سمیع صاحب آپ سے مخاطب ہوں. السلام علیکم. میں آپ کا بھی بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ اس ہمارے کلام کا جو سلسلہ چل پڑا ہے اس کی بنیاد رکھنے والے میں سمجھتا ہوں آپ ہی ہیں. کیونکہ آپ کی کوششوں، آپ کی کاوشوں سے ہی یہ سلسلہ چل پڑا ہے. وہاں امریکہ میں رہ کر ہم سے ہزاروں میل دور رہ کر ڈاکٹر صاحب سے آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ہم نزدیک رہ کر بھی حاصل نہیں کر سکے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پاکستان میں رہنے والوں سے اور جو ڈاکٹر صاحب کے صحبت میں 24 گھنٹے رہنے والوں سے آپ بازی جیت گئے ہیں، اور ہماری دعا ہے آپ کی کامیابی ہے، ہماری کامیابی ہے. اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی اسی مقصد کو لے کر آگے چلیں اور کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑ سکیں، تاکہ ڈاکٹر صاحب بھی، سر خالد صاحب بھی خوش ہوں کہ میرے صحبت میں بیٹھنے والے جو بھی بچے ہیں
وہ بالآخر کامیاب ہو چکے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کی یہی خواہش ہے کہ وہ ہمارے کامیابی کے جھنڈوں کو ساتوں آسمانوں سے اس پار دیکھنا چاہتے ہیں. سمیع صاحب ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں اور آپ 2-3 مرتبہ پاکستان آئے ہیں. آپ کے اشتیاق کو دیکھ کر ہمارا بھی اشتیاق بڑھا ہے. جی حق تو یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا بھی اشتیاق آپ نے بڑھایا ہے. ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں اور ڈاکٹر شعیب صاحب کے بھی. آپ لوگوں کی محبت سے اور آپ لوگوں کی اس خلوص سے ہم بےحد متاثر ہوئے ہیں اور ہم آپ سے تو پچھلی مرتبہ ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی. ہم بےحد خوش ہوئے تھے اور اب ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم اپنے اس عظیم مرشد جو ہمارا مرشد بھی ہے اور حسینی لال بھی ہے سید شعیب نقوی صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ابھی جب ہماری ریکویسٹ ہے کہ جب وہ پاکستان آئیں تو ہمیں ضرور مطلع کریں تاکہ ہم ان سے جا کر مل سکیں یا ان کو یہاں آنے کی تکلیف دیں. یہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہماری طرف سے اس کو ریکویسٹ کر دیں کہ جب بھی پاکستان آئے تو ہمیں ضرور یاد کریں ایک ڈاکٹر خالد صاحب کے ایک شاگرد کی حیثیت سے تاکہ ہم ان سے مل سکیں. زوار بابا اب آپ تعارف کریں. اب زوار کا تعارف میں کرا دیتا ہوں. عشق بے نام و نشان است تو خود میں ہی دانی. عشق بے نام و نشان است تو خود میں دانی. زندگی بار گران است تو خود میں دانی. تو زوار کا اتنا تعارف ہی کافی ہے یار. ٹھیک ہے نا زوار صاحب, آپ کا تعارف صحیح کرا دیا نا. عشق کا کوئی نام ہوتا ہے نہ کوئی نشان ہوتا ہے. زوار بابا کہتا ہے کہ ہمارے یار مدد سلام کہنا. ہاں زوار صاحب کی طرف سے سلام میں اور مشہد میں دعا مانگوں گا. صحیح ان ہے. کو مولا حسین کامیاب و کامران فرمائے. آمین اللہ. ہاں سر اس سے بڑھ کر تو بڑی بات ہے نا. کیونکہ ابھی زوار بابا تیار ہے. اچھا 1-2 دن میں کربلا مولا اور مشہد مبارک چلا جائے گا. زوار صاحب ان دوستوں کے لیے آپ دعا کریں گے وہاں, ٹھیک ہے نا. یہ جو ادارہ انہوں نے شعیب صاحب نے قائم کیا ہے, اللہ پاک ان کے ادارے کو مکمل ایسا بلند مرتبہ عطا فرمائے کہ جس سے پوری بشریت بیدار ہو جائے. ہماری یہ دعا ہے پوری کی پوری بشریت بیدار ہو جائے. ہاں انہوں نے بہت اچھا کیا یہ ادارہ قائم کر کے, کیونکہ کوشش تو کرتے رہنا چاہیے نا. ہم سر کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. کچھ بھی ہو کوشش سے منہ نہیں موڑنا ہے. کوشش سے منہ نہیں موڑنا ہے, ہمیشہ کوشش ہو. بس دعا کریں. آپ جب جائیں گے نا کربلا محلہ, وہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے ادارے کو کامیاب کرے, اس سے انسانیت بیدار ہو. تو ان تمام لڑکوں نے ڈیوٹی دی ہے کہ حاضر ناظر رہیں. علامہ صاحب کا کلام کا ترجمہ کئی دن سے ہو رہا ہے. کتنے ٹائم ہو گئے؟ 1 ماہ سے. 1 ماہ سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے. ابھی تو کام ابھی کام چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا یہ. پھر یہ کوئی آپ کا نمائندہ وہاں سے آن کر, امریکہ سے آن کر یہ کیسٹس کسی پیکٹ میں بند کر کے دے دوں گا. حیدرآباد آ جائے یا کراچی آ جائے, ایسے ہی کرنا ہے نا. اب اس میں جناب عبد الغفار صاحب کا تعاون ہے, جناب غلام عباس صاحب نے تعاون کیا ہے, اور میرا دوسرا شاگرد ڈاکٹر شہباز صاحب نے تعاون کیا ہے. ڈاکٹر شہباز اور جناب زوار صورت علی صاحب کے تعاون سے, اور جناب مرتضی اعظم صاحب کے تعاون سے یہ کلام انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں تکمیل ہو جائے گا. بہت اچھا ترجمہ ہو گیا, بہت اچھی تفسیر ہو گئی. اللہ پاک اب اس کو ہم سب کو توفیق دے. آپ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا کریں. کرتے ہیں آپ کے لیے دعا, آپ کے لیے, شعیب صاحب کے لیے, شمی صاحب کے لیے, ہمارا جو امریکہ کا ادارہ ہے ہاں اس کے لیے بھی دعا کریں. اگر ہمارے پاکستان کا
کیونکہ ہیڈ آفس تو یہی رہے گا، کیونکہ جہاں پر آپ وہاں پر ہوگا۔ ارے بابا ہیڈ آفس کیسے ہوگا؟ عشق بے نام و نشان است خود میدانی، ہمارا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی نشان ہے، ہیڈ آفس سر خالد جہاں ہوگا وہاں ہیڈ آفس، اس کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے بھائی۔ سرکار تو وہ مجنون کالج سے کیا مجنون کالج سے کیا واسطہ ہے؟ ہاں بس سر یہ بھی احسان ہے بھائی سمیع صاحب کی اور ڈاکٹر شعیب صاحب کے کہ اس کی بات آپ نے مان لی۔ ہم آپ کے بھی مشکور ہیں سر خالد صاحب، آپ نے ان کی بات مان لی اور سر اقبال کا کلام کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور سر اقبال نے خود ہی کے رازوں سے اتنا پردہ اٹھایا کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے، سادہ آدمی بھی سمجھ جائے۔ جی سر، صحیح ہے۔ سر اقبال کے کلام سے سادہ آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ زندگی کیا ہے۔ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو کلیات اقبال ہے اس کا ترجمہ لفظ بلفظ تو بہت سو نے کیا ہے سر، اچھا، لیکن حقیقت میں یہ کیا بتانا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ اس نے آپ اس رازوں سے حقیقت بیان کریں گے کہ اس رازوں سے آپ نے پردہ اٹھایا، اور اب ہمارے بھی سمجھ میں آنے لگا ہے سر، خدا ہی قسم۔ ایسا ہے سر، ہم جو ابھی ایک دلیل ہے سر کہ قرآن کو جتنا محمد جانتا ہے، جی جتنا محمد جانتا ہے اتنا اور کوئی نہیں جانتا۔ صحیح ہے۔ محمد کے بعد اگر قرآن کو علی جتنا جانتا ہے اتنا اور نہیں جانتا ہے۔ میں اتنا کہوں گا اور اپنے لفظوں پر حق بجانے بھی ہوں کہ سر اقبال نے جو یہ کلیات اقبال لکھی ہے اس کا جو